बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा कामबू खान, डीएल ब्रांच के डीएसपी हैं, उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। फिर उसके बाद मैं ज़िक्र करूंगा हुसैन आरई, जो 7 साला बच्चा था जिसे अगवा किया गया था, बाजियाब करा लिया गया है। और फिर मैं ज़िक्र करूंगा सीटीडी की कारकर्दगी और उससे जो ताजिर जिस तरह से परेशान हैं, उस हवाले से उसमें ज़िक्र होगा। और फिर आखिर में ज़िक्र करूँगा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने तरदीद की है कि वो मुराद अली शाह साहब के साथ हैं और मुराद अली शाह साहब एक कामयाब चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा कामबू खान। सिंध के जो पुराने लोग हैं जिनको हिस्ट्री से दिलचस्पी है, वो समझते हैं कि कामबू खान जो थे वो सिंध में, ज़िक्र करूँगा कि सिंध में दो नवाब थे जो बहुत मशहूर थे। एक थे जाम कामबू खान और दूसरे थे गैबी खान, नवाब गैबी खान। कामबू खान जो थे वो जाम सादिक अली साहब के वालिद थे और अमूमन जाम सादिक अली जब चीफ मिनिस्टर थे तो अपने वालिद मोहतरम का ज़िक्र किया करते थे और बड़े सखी तस्वर किए जाते थे कामबू खान। तो आज जिस कामबू खान का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो कामबू खान है कादर बख्श मरी के छोटे भाई, जो क्लिफ्टन डीएल ब्रांच में इस वक्त इंचार्ज हैं। गुज़श्ता दिनों आईजी सिंध ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया था और उसका ट्रांसफ़र होते ही सिंध पुलिस में हलचल मच गई थी, इसलिए कि कादर बख्श मरी जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के राइट हैंड हैं और उनकी मीरपुर ख़ास डिवीज़न में जो भी ज़री ज़मीन है या जो भी कारोबार है आसिफ अली जरदारी का, वो पूरी तरह से वो संभालते हैं। और कादर बख्श मरी के छोटे भाई हैं कामबू खान। तो जो ही ये उनका ट्रांसफ़र हुआ तो महसूस यही किया जा रहा था कि आईजी सिंध जो है इनको जो हटाया गया है कामबू खान को, वो ज़्यादा दिन तक इस अपने ऑर्डर पर बरकरार नहीं रहेंगे और एक प्रेशर आते ही कामबू खान दोबारा बहाल हो जाएंगे। यही हुआ कि एक प्रेशर आते ही चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात के बाद कामबू खान को दोबारा बहाल कर दिया गया और कामबू खान का क्लिफ्टन ब्रांच में जो इस्तकबाल हुआ वो ऐसा महसूस होता था कि कोई बहुत बड़ा लीडर इलेक्शन जीत कर आया है। और तमाम पुलिस एहलकारों ने उन्हें हार पहनाए, मिठाइयाँ तकसीम हुई कामबू खान के लिए, इसलिए कि कामबू खान ने न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि आईजी को भी शिकस्त दी है और वो अपनी पोस्टिंग लेने में कामयाब हो गए। तो अब कामबू खान जो थे वो आईजी सिंध से उनकी अब हैसियत ज़्यादा बढ़ गई है और आईजी सिंध ने जिस तरह से अपने उस ऑर्डर को विड्रा किया, फौरी तौर पर चंद घंटों में ये फैसला हुआ। अब कामबू खान जो है उनकी तूती बोल रही है डीएल ब्रांच क्लिफ्टन पर। तो इस वक्त जो सबसे कमज़ोर हैं पुलिस डिपार्टमेंट में वो इस वक्त आईजी सिंध ही हैं, जिन्होंने अपने इस आर्डर को चंद घंटे भी बरकरार, चंद घंटों के फौरी बाद जो थे इस आर्डर को विड्रा किया और कामबू खान की दोबारा पोस्टिंग हो गई। तो सिंध में जो पुलिस ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो इस वक्त ये सूरत हाल है। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा हमारी जो सक्खर ज़िले के तालके पन्नो अकिल से एक 7 साला बच्चा अगवा हुआ था, हुसैन आरई। हुसैन आरई को के घर पे डकैती भी की गई थी और डकैती के बाद जाते हुए डाकू हुसैन आरई को अगवा करके ले गए थे। उनकी बाजियाबी के लिए पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इन्हीं दिनों जब हुसैन आरई को अगवा किया गया तो डीआईजी भी तब्दील कर दिए गए। सक्खर के पीर मोहम्मद शाह को डीआईजी बनाया गया और फिर एसएसपी भी तब्दील कर दिए गए। आबिद बलोच जो सक्खर के मुकामी थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनकी जगह अमजद शेख को दोबारा तैनात किया गया और इन दोनों ने मिलकर जो ही चार्ज संभाला चंद दिनों के अंदर ही हुसैन आरई को बाजियाब कर लिया।
بازیاب کرنے کے بعد جو جشن منایا جا رہا ہے اس وقت سکھر میں، تمام سیاسی سماجی لوگ، تاجر برادری، سب لوگوں نے مبارکباد دی ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب کو، امجد شیخ جو ایس ایس پی تھے ان کو، ایون سابق وفاقی وزیر اور سید خورشید احمد شاہ جن کی ایک بہت بڑی سیاسی حیثیت ہے، وہ از خود گئے ہیں امجد شیخ صاحب کو اجرک پہنائی ہے حسین آرائی کی بازیابی کے لیے۔ لیکن کسی شخص نے امجد شیخ سے یا پیر محمد شاہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ جناب حسین آرائی کو تو آپ نے بازیاب کرا لیا ہے ڈاکوؤں سے، لیکن وہ ڈاکو کون تھے؟ کون لوگ حسین آرائی کو لے گئے تھے؟ کن لوگوں نے حسین آرائی کے گھر پہ ڈکیتی کی تھی؟ اور کن لوگوں سے یہ بازیاب کرایا گیا ہے یہ بچہ؟ کسی نے جرت نہیں کی ان سے سوال کرنے کی۔ اس کے علاوہ نہ کسی میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ 2.5 سال قبل جو ایک ہندو لڑکی جو ہے معصوم بچی پریا کماری، اس کو 2.5 سال بیت چکے ہیں، وہ اغوا ہو چکی ہے، اس کی بازیابی کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر روزانہ اس کی پوسٹیں آتی ہیں۔ پھر ہماری انتظامیہ کو بھی پتہ ہے کہ پریا کماری کن کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کی بازیابی کے لیے بھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو سکھر سے درجنوں لوگ اغوا ہو چکے ہیں، ان کی بازیابی کے لیے بھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ محض حسین آرائی کی بازیابی کے بعد نہ صرف وہاں کا میڈیا بھی خاموش ہے، اور وہاں کے سیاستدان بھی اس قدر مطمئن نظر آتے ہیں کہ جیسے امجد شیخ نے اور پیر محمد شاہ نے اس شہر میں امن و امان بحال کر دیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ 7 بجے کے بعد شہری گھر سے نہیں نکل سکتے۔ 7 بجے کے بعد شہر سے باہر نکلنا لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مین روڈوں سے اغوا کر لیے جاتے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ حسین آرائی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سکون ہی سکون ہے، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ پریا کماری کو کب بازیاب کرایا جائے گا، یا جو دوسرے لوگ اغوا ہیں، ڈاکوؤں کے چنگل میں ہیں، ان کو کب آزاد کرایا جائے گا۔ اور پھر یہ جو ڈاکو تھے جو حسین آرائی کو اغوا کر کے لے گئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ کن لوگوں سے بازیاب کرایا گیا؟ اس قسم کی جب حسین آرائی آزاد ہوا تھا تو اس وقت ڈی آئی جی کو اور ایس ایس پی کو باقاعدہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور بتانا چاہیے تھا کہ حسین آرائی کو کہاں سے بازیاب کرایا۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آئندہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ جائیں گے ایس ایس پی سکھر امجد شیخ اور ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب کو مبارکباد دینے، وہ ان سے یہ ضرور سوالات ان کو کرنے چاہیے کہ ڈاکو کون تھے، پریا کماری کب آزاد ہوگی، اور جو دوسرے مغوی ہیں ان کو۔ میں ناظرین ذکر کروں گا کراچی سٹی ڈی۔ کراچی سٹی ڈی جس کی رواں سال جو چوتھا مہینہ ہے، ابھی تک 20 سے زائد شکایتیں سی ٹی ڈی کی جا چکی ہیں آئی جی سندھ کے پاس، اور 20 شکایتوں میں ایک ایسی شکایت تھی جو ایک عراق سے آنے والے نوجوان کو سی ٹی ٹی کے لوگوں نے اغوا کیا تھا اور اس سے بھاری ڈیمانڈ کی تھی پیسوں کی مبینہ طور پر۔ جب وہ لڑکا رینجرز نے برآمد کیا سی ٹی ڈی سے، تو اس پر آئی جی صاحب نے ایکشن ضرور لیا ہے، لیکن 20ویں جو شکایت ہے اس پر کچھ افسران کو معطل کیا ہے، کچھ افسران کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس دیے گئے ہیں، لیکن جو مین کردار ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا ابھی تک۔ اور ایک طویل عرصے سے ایک سابق آئی جی سندھ کا کچن چلانے والا امداد خواجہ ماضی میں نوکری سے نکالے گئے تھے، ڈسمس فرام سروس ہوئے تھے انہی شکایتوں پر۔ ان کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، ان کو ایک مرتبہ پھر بچا لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی اس وقت 2 چارج لے کر بیٹھے ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں یعقوب منہاج صاحب، ان کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہے، ان کو بالکل اس مقدمے سے ہی نکال دیا گیا ہے جس کی شکایت
آئی جی سندھ کو کی گئی تھی۔ سی ٹی ڈی جو ہے ہمارے لیے کراچی کے شہریوں کے لیے اس وقت وبال جان بن چکا ہے۔ سی ٹی ڈی میں اسی طرح سے لوگوں کو سی ٹی ڈی کے لوگ اغوا کرتے ہیں، جس طرح سے کچے میں ڈاکو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اغوا کرنے کے بعد تاوان وصول کیا جاتا ہے ان کے نام پر۔ یہ سی ٹی ڈی کے لوگ اسی طرح سے راتوں کو نوجوان لڑکوں کو اٹھاتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو اٹھایا جاتا ہے، بعض تاجروں کو اٹھایا جاتا ہے، تاجروں کے بیٹوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور پھر ایک بڑی بھاری رقم لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سی ٹی ڈی کے لوگ جس کو چاہتے ہیں دہشت گردی میں ڈال دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کسی تنظیم کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وہ کسی کو موٹر سائیکل چھیننے میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو گاڑی چھیننے کے مقدمے میں ڈال دیتے ہیں۔ کراچی کے شہری اس وقت سی ٹی ڈی سے سخت پریشان ہیں، اور سی ٹی ڈی کے جو افسران ہیں ان کے لیے یہ شہر سونے کی کان بنا ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، خاص طور پر جو دیکھا جاتا ہے، پہلے ان تاجروں کی ریکی کی جاتی ہے، ان تاجروں کے تعلقات کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان تاجروں کے یا تو بیٹوں کو اٹھایا جاتا ہے یا بھائیوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور انہیں اٹھا کر دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا دہشت گرد ہے، اور خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے بھاری رقم بٹوری جاتی ہے۔ کراچی میں یہ ٹرینڈ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اب اس ٹرینڈ میں یہ ٹرینڈ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ شکایتیں کی جاتی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کراچی کے شہری اس وقت سی ٹی ڈی جیسے ادارے سے، پہلے تو رینجرز سے نالا تھے، اب اگر کچھ رینجرز میں سدھار پیدا ہوا ہے تو سی ٹی ڈی جو ہے ہمارے لیے کراچی کے شہریوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ سی ٹی ڈی میں کرمنل جو لوگ ہیں ان کی زیادہ انٹری ہے، اور بھاری رقم دے کر سی ٹی ڈی میں ٹرانسفر کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو سی ٹی ڈی پولیس افسران ہیں وہ شہریوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ آئی جی سندھ کو بار بار شکایتوں کے باوجود بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آئی جی صاحب کے جو چہیتے افسران ہیں، یعقوب مناز صاحب اس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں، لیکن شہریوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہریوں کی سیاسی قیادت موجود نہیں ہے، اور جو سیاسی قیادت ہے وہ 47 کے لوگ ہیں جن کو مینڈیٹ دلوایا گیا تھا، عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا، لہٰذا شہری جو ہیں اس وقت سی ٹی ڈی کے رحم و کرم پر ہیں۔ میں اپیل کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ ضیاء النجار صاحب سے کہ وہ اس پر خصوصی توجہ دیں۔ اس کے علاوہ جو آئی جی سندھ نے گزشتہ دنوں کراچی میں 450 جو کباڑی تھے ان کی لسٹ چیف منسٹر صاحب کو فراہم کی، اور اس 400 کباڑیوں کو جس طرح سے بلا کر تھریٹ کیا گیا، اور پھر تھریٹ کرنے کے بعد مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بھاری رقم ان کباڑیوں سے حاصل کی گئی، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ نہیں دیا ان کی دکانیں سیل کر دی گئیں، اور پھر رفتہ رفتہ جو دکاندار اپنی سیٹنگ کرتے رہے اور ان کے معاملات طے ہوتے رہے، ان کی دکانوں کو کھولا جاتا رہا، اور جن لوگوں نے مبینہ طور پر جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو وہ دکانیں تاحال بند ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ ان کباڑیوں کو جو کباڑ کا کام کرتے ہیں، جو اسکریپ کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں ان کا بھی فوری نوٹس لیں، اور سی ٹی ڈی کے افسران جس طرح سے کراچی میں وبال جان بنے ہوئے شہریوں کے، ان پر بھی خصوصی توجہ دی جائے تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب جو سابق گورنمنٹ میں وزیر بلدیات تھے اور اس وقت بھی وہ وزیر توانائی ہیں مراد علی شاہ صاحب کی کیبنٹ میں، ناصر شاہ صاحب نے گزشتہ دنوں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس میں ان کا کہنا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب ایک کامیاب چیف منسٹر ہیں اور ہم سب ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو ناصر شاہ صاحب جو تھے وہ 2018 میں بھی چیف منسٹر کے امیدوار تھے، اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی وہ چیف منسٹر کے امیدوار تھے،
اور دونوں حسن اتفاق دیکھیں کہ دونوں مرتبہ وہ چیف منسٹر کے امیدوار تھے، لیکن دونوں مرتبہ مراد علی شاہ صاحب کی جو لابی تھی وہ کامیاب رہی اور وہی چیف منسٹر بنائے گئے۔ مراد علی شاہ صاحب جو تھے وہ 2018 میں جب ناصر شاہ صاحب امیدوار تھے، ان کے مقابلے میں مراد علی شاہ صاحب نے ناصر شاہ صاحب کو سندھ کے اہم معاملات میں سے جو ہے وہ دور کر دیا تھا، اور کئی مہینے تک وہ سندھ کے معاملات میں ناصر شاہ صاحب کو نہ بلاتے تھے، نہ ان کو میٹنگ میں کال کیا جاتا تھا، اور 6 سے 7 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کی مداخلت کے بعد پھر ان کو اہم معاملات میں بلایا جاتا رہا، تو اس وقت ان کا وہ پیریڈ تھا، پھر وہ چلتے رہے، پھر 2023 تک وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے۔ لیکن 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس کے فوری بعد ناصر شاہ صاحب نے پھر ایک مرتبہ اپنے آپ کو چیف منسٹر کے لیے پیش کیا، لیکن اس مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ مراد علی شاہ صاحب ہی چیف منسٹر ہوں گے، تو مراد علی شاہ صاحب کا پھر ایک مرتبہ 2018 کی طرح ناصر شاہ صاحب کے ساتھ رویہ رہا، اور انہیں منسٹری بھی ایسی دی گئی جس میں عوامی کوئی جو تھے وہ انوالومنٹ نہیں تھی، تو آج انہیں جو ہے پھر انہیں جو ہے وہ سائٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی معاملات طے ہو گئے تھے۔ تو اب جو خبریں آ رہی تھیں کہ جون کے بعد مراد علی شاہ صاحب کو تبدیل کیا جائے گا اور ناصر شاہ صاحب کو چیف منسٹر بنایا جائے گا، تو ان خبروں کی ناصر شاہ صاحب نے از خود تردید کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خبریں اسی طرح سے چلتی رہیں تو پھر ماضی کی طرح مراد علی شاہ صاحب یہ محسوس کریں گے کہ ان خبروں کے پیچھے ناصر شاہ کا ہاتھ ہے۔ تو ناصر شاہ صاحب نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو یہ بہت اچھا اعلان کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور پھر عوام ان سے وہ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب مراد علی شاہ صاحب اچھا کام کر رہے تھے 2018 سے اور اب تک انہوں نے بہت اچھا کام کیا، پیپلز پارٹی کو انہوں نے جتوانے میں بڑا اہم کردار تھا، تو شاہ صاحب خود امیدوار پھر کیوں بنے تھے؟ پھر تو مراد علی شاہ صاحب کو ہی چلنا چاہیے تھا، اور 2018 میں بھی آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ چیف منسٹر بنے، پھر 2024 میں بھی آپ نے کوشش کی، تو پھر 2 مرتبہ آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن مراد علی شاہ صاحب کے لیے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، مراد علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر بنانے میں نہ تو بلاول بھٹو زرداری کا کردار تھا، نہ آصف زرداری کا کردار تھا۔ جن مقتدر حلقوں نے مراد علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر بنایا وہ مراد علی شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت بھی جانتی ہے کہ فیصلہ کن لوگوں نے کیا تھا مراد علی شاہ کے لیے، اور مراد علی شاہ صاحب اب کن کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں جو بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ سب کن کن کے مورے ہیں، کون کون لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ناصر شاہ صاحب نے اس کی تردید کی ہے، اور جو خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے وہ تمام خبریں دم توڑ گئی ہیں، اور شاہ صاحب کا یہ اعلان بھی خوش آئند ہے ناصر شاہ صاحب کا کہ اگر لوڈ شیڈنگ اور پھر کسی اور وجہ سے لوگ مارے گئے گرمی کی وجہ سے، تو اس کی جو ہے وہ ذمہ دار کے الیکٹرک ہوگی اور ان کے خلاف FIR درج کی جائے گی۔ اس کو شہریوں نے ناصر شاہ صاحب کے اس بیان کو سراہا ہے۔ اب میں ذکر کروں گا ناظرین متحدہ قومی موومنٹ 90 کا ایک اعلانیہ۔ 90 کی جو رابطہ کمیٹی ہے لندن میں، انہوں نے وفاقی اردو سائنس کالج میں جو طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کی گئی ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ان کی ایک پریس ریلیز کے مطابق جمہوری حکومت میں طلبہ تنظیموں پر پابندی نے ان جمہور کے دعوے داروں کی کلی کھول دی ہے، اور رابطہ کمیٹی اور جناب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو بھی اس موجودہ سیٹ اپ میں حکومت میں شامل ہیں، یہ تمام جماعتیں جمہوری جدوجہد میں شامل رہی ہیں اور جمہوریت کے لیے ان تمام جماعتوں کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن آج حکومت میں شامل ہونے کے بعد اور حکومت کا حصہ بننے کے بعد پھر طلبہ تنظیموں پر پابندی باعث شرم کی بات ہے۔ طلبہ تنظیموں پر فی الفور پابندی ختم کی جائے، اور جو طلبہ تنظیمیں کام کرنا چاہتی ہیں ان کو مکمل طور پر آزادی دی جائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو
सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान